अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन गिरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सभी नाज़रीन का हमारे इस प्रोग्राम आइए जाने में, जहाँ हम शिया अक़ायद पर गुफ्तगू करते हैं। वो शिया अक़ायद कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ख्र है, मगर आलम इस्लाम में हम पर इन्हीं अक़ायद की वजह से उंगलियां उठाई जाती हैं। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो सिर्फ शिया अक़ायद तक नहीं क़ैद है, मगर यूं ज़रूर कहा जा सकता है कि बाज़ दफ़ा हम आलम इस्लाम में इस तोहमत के शिकार ज़रूर होते हैं। हम बात कर रहे हैं शिर्क की। आलम इस्लाम में कुछ ऐसे भी फ़िरक़े हैं जो बाज़ दफ़ा हम पर शिर्क की और कुफ्र की तोहमतें लगाया करते हैं। लिहाजा हमारे लिए बहुत अहम है ये जानना कि दर हकीकत शिर्क है क्या, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं जानेंगे कि ये शिर्क है क्या, ये कुफ्र है क्या, तब तक हम अपनी दिफा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, और इस गुफ्तगू में हमारा साथ देने के लिए आली जनाब मौलाना कमाल अहमद खां साहब क़िबला मौजूद हैं। आइए उनके इस्तक़बाल से हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। सलाम अलैकुम आगा। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, पहले तो आगाज़ गुफ्तगू से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना इल्म और अपना वक्त आप हमारे साथ बांटते हैं। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाज़े। हम भी शुक्रगुज़ार हैं आप सबके। जी मौलाना साहब, अगर हम समझना चाहें कि शिर्क क्या है, यूं तो शायद ही कोई होगा जो न जानता हो कि शिर्क क्या है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जिसे कहते हैं कि एकदम वर्ड टू वर्ड टेक्निकल मीनिंग जिसे कहा जाएगा शिर्क का, कि जिसमें कोई गलती ना हो, एकदम सही सही सटीक तारीफ शिर्क की क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। शिर्क देखिए, सबसे पहले अगर हम लुग़त की दुनिया में जाएं जी। और लुग़त में और डिक्शनरी से पूछें कि शिर्क किसे कहते हैं, तो इसका माना होता है किसी को किसी का शरीक करार देना, किसी के साथ करार जी। देना। लेकिन अगर हम इस्तिलाह की ज़बान में आएँ, जो आपने पूछा, वो ये कि शिर्क यानी किसी भी मौजूद को, किसी भी मखलूक को उन शऊन और उन उमूर में जो खुदा से ख़ास है, जी। उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देना शिर्क है। यानी जो चीज़ें मखसूस हैं ज़ात सिर्फ अल्लाह के लिए। परवरदिगार आलम से, जी। उन सिफ़ात और उन चीज़ों में अगर किसी को आप खुदा के मुकाबले में लाकर खड़ा करते हैं जी। और करार देते हैं, तो इसी को शिर्क कहा जाता है। सही। इसी के मुकाबिल में हम शिर्क के अपोजिट जब लफ्ज़ बोलते हैं तो तौहीद है, बिल्कुल। यानी ज़ात परवरदिगार आलम पर ऐसा ईमान रखते हैं कि जो उमूर मखसूस है ज़ात हक़ ताला से, वहाँ कोई खुदा के अलावा नहीं है। बिल्कुल। ये शिर्क की तारीफ़ और तौहीद की तारीफ़ जी। कि जो भी अम्र यानी सिफ़ात जमाल, जो हमारे यहाँ सिफ़ात सबूतिया और सिफ़ात सलबिया कहे जाते हैं, जिनको हम इस तरह भी कह सकते हैं सिफ़ात जलाल व जमाल, जी। ये मखसूस हैं ज़ात परवरदिगार आलम से। इन सिफ़ात में खुदा के मुकाबले में किसी को लाना, ये शिर्क कहलाता है। अच्छा। अब खुद इसकी अपनी किस्में होती हैं। जी। एक मरतबा आप शिर्क दर उलूहियत के कायल हों, एक मरतबा शिर्क दर खालिकियत के कायल हों, एक मरतबा शिर्क दर रुबूबियत। में माना करूँ, शायद अल्फाज जी, सख्त हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माना किया जाए तो बहुत ईजी। मगर शिर्क दर उलूहियत यानी क्या? यानी हम खुदा को खुदा मानते हैं, उसके अलावा किसी और को खुदा माने। अच्छा, यानी सीधे साधे सीधे सीधे जो हम जानते हैं अहसन कॉन्सेप्ट तो शिर्क का, हाँ, कि अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा किसी मानना। और को खुदा मानना, आसान। ये शिर्क दर उलूहियत हो गया। जी। एक मरतबा शिर्क दर खालिकियत, यानी मैं ये कहूँ कि इस कायनात में दो मुस्तकिल, यानी ऐसा नहीं कि ज़ात परवरदिगार आलम की इजाज़त से, जी। बल्कि दो मुस्तकिल ताकत हैं, जिन दो ताकतों से मखलूक खल्क हो रहे हैं। अच्छा। इसको कहा जाएगा शिर्क दर खालिकियत। जी। जी। फिर उसके बाद शिर्क दर रुबूबियत, हम ये कहें कि कायनात में अलग अलग रब हैं और खुदा रब्बुल अरबाब है, बहुत अच्छा। जैसा कि एक नतीजा जी। बाज़ मज़हब में अदयान है। में है। जी। अब ये रब्बुल अरबाब आप जब खुदा को करते हैं और दीगर को भी रब मानते हैं, ये शिर्क दर रुबूबियत है। बेहतर। हत्ता शिर्क दर इताअत में भी है। यहाँ पे भी गौर करने का मकाम है कि मैं हक़ ताला की इताअत करूँ जी। और परवरदिगार आलम समझ के
کسی اور کی بھی اطاعت کرتا ہوں تو یہ شرک در اطاعت ہے. بس شرک کا دائرہ ابتدائی میں عرض کیا کہ اگر اس تعریف اور ڈیفینیشن کو ہمارے ناظرین یاد کریں کہ جو شان پروردگار عالم ہے اس شان میں کسی کو لا کر پروردگار عالم کے مقابل کھڑا کر دینا یہ شرک ہے. اب وہ شان پروردگار عالم چاہے خالقیت میں ہو، چاہے ربوبیت میں ہو، چاہے الوہیت میں ہو، چاہے اطاعت میں ہو، اس شان پر اگر کسی کو بھی آپ لا کر کھڑا کر دیں تو یہ شرک ہے. وگرنہ اطاعت کے لیے تو خود پروردگار عالم کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بالکل یہی سوال ابھی ہمارے ذہن میں آ رہا تھا. اب یہ اطیعوا الرسول، یہ اطاعت خدا نے رسول کی اطاعت ہم سے کہی ہے تو یہ اطاعت پروردگار ہے. احسنتم، ہے اطاعت پروردگار عالم نا. چونکہ ہم یہ کہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دو طاقتیں ہیں، ایک اللہ ایک رسول. میں ان کی بھی اطاعت کر رہا ہوں، ان کی بھی اطاعت کر رہا ہوں، دونوں مستقل، بالکل دونوں کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شرک در اطاعت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ اطاعت ہمارے یہاں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو عرض میں قرار دینا، ہم پلہ، بعض کو طول میں، یعنی مدارج کے ساتھ. مثلا ایک خدا کی طاقت ہے، اب خدا نے رسول کی اطاعت کو واجب کیا، رسول نے ولی کی اطاعت کو واجب کیا، یہ اطاعت یوں چلی آ رہی ہے. نہ یہ کہ ہم اس طرح کر گئے کہ دو مستقل طاقت، ایک رسول کی اطاعت ایک خدا کی. نہیں، اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی وجہ سے اگر اس لیے ہم کہتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں ہم نافرمان رسول کو نافرمان خدا کہتے ہیں. کہتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت نہیں کیا اس نے خدا کی اطاعت نہیں کیا، جس نے حضرت علی کی اطاعت نہیں کیا اس نے رسول کی اطاعت نہیں. یہ سلسلہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سلسلے طولی ہیں، کیونکہ خدا نے کہا ان کی اطاعت کرنے کو. حتی میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بعد رسول کے بعد یہ امام ہے، اب اگر میں اسے امام نہ مانوں تو یہ شرک در اطاعت ہے. یعنی اگر آپ شرک کا صحیح معنی کریں، کیونکہ خدا کی اطاعت یہ ہے کہ توحید اطاعت میں بھی ہو. اب اگر خدا کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرے، اپنے نفس کی، احسن تم، آپ نے خدا کا شریک قرار دیا. یعنی آپ کائنات میں دو لوگوں کو اطاعت کے لائق مانتے ہیں، خدا کو ایک اپنے آپ کو. کیا بات ہے. یہاں پر شرک کا معنی اس طرح اگر کیا جائے کہ شرک در خالقیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، اطاعت. بس عرض کیا کہ وہ ایک تعریف بہت جامع ہے کہ جو شان پروردگار عالم ہے اس شان پر اگر کسی کو لا کر آپ کھڑا کرتے ہیں یہ شرک ہے. بالکل صحیح، بہت عمدہ ہے آغا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں جب ہم اپنی فیملیز میں بھی شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، والدین کی اطاعت ہوتی ہے، یہ سب جو ہے وہ جا کر اطاعت پروردگار سے جڑتی ہے. یہ ساری اطاعتیں کائنات کی منتہی ہوتی ہیں اطاعت پروردگار عالم. بہت عمدہ ہے. ماں باپ کی اطاعت، کیونکہ خدا نے کہا ان کی اطاعت کرو، یہ بھی منتہی ہوگی وہاں. بالکل بالکل. اور اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ شرک. اور اسی لیے بہت اچھا آپ نے اشارہ کیا، میں اسی لیے اگر کسی کی اطاعت خدا سے ٹکرا جائے تو اس اطاعت کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے، لیکن اگر ماں باپ ایک ایسا فرمان جاری کریں جو حکم خدا کے مخالف ہو، اب یہاں پر ماں باپ کی اطاعت حرام ہے آپ کے اوپر. بہت اچھے. اب اگر ماں باپ کی اطاعت مستقل ایک اطاعت ہوتی تو یہ حرام کیسے ہو گئی؟ ماں باپ ہمارے کہیں کہ جاؤ فلاں کے گھر چوری کر کے آؤ، ہم کہیں نہیں، ہم بہت فرما بردار بیٹے ہیں، ہماری اماں نے کہا ہے تو ہم چوری کریں گے. خدا کہہ رہا تمہیں چوری نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر میرے اوپر واجب ہے کہ میں ماں کی اطاعت کو ترک کروں، چھوڑنا واجب ہے. یا اگر میں اطاعت کرتا ہوں تو حرام ہے. یہی مرحلہ دیکھیں، اگر یہ اطاعت والدین مستقل ہوتی تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. لہذا کوئی بھی اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں اگر آ جائے تو اسے چھوڑ. شان سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت ہے جو کسی بھی حال میں غلط نہیں ہے، اور باقی کسی کی غلط ہو بھی سکتی ہے. احسن تم، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، کیونکہ وہ حضرات تو مرضی پروردگار عالم کا آئینہ ہے. وہ جو کہتے ہیں، خود قرآن کریم نے نبی اکرم کے بارے میں کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نبی بات ہی وہ کرتا ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے. بے شک بے شک. آغا ہم اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں کہ بات جب شرک کی ہوتی ہے، بہت سے گناہان کبیرہ ہیں، لیکن شرک کو سب سے بڑے گناہوں میں سے جو ہے وہ ایک دم افضل پہ رکھا گیا ہے. حد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے علاوہ شرک کے. تو یہ اتنی جو ایک ناپسندیدگی ہے شرک کے لیے، یہ کیوں ہے؟ اور اگر
یہ اتنا ناپسند ہے پروردگار کو، تو یقیناً معصومین نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہوں گے. وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اس بدترین گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو اس سوال کا پہلا حصہ آپ کا کہ واقعاً شرک وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. یعنی قرآن کریم میں کئی آیات اس طرح کی ہیں جو شرک کی نسبت ایسی ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے. سورہ نساء آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کو، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر تم نے توبہ کیا ہے تو معاف کر دے گا. لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. اور جو شرک کرتا ہے وہ در حقیقت ایک بہت ہی بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس آیت میں حتیٰ بہت اچھا ایک اشارہ مرحوم تبرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مجموع البیان میں حضرت امیر کی ایک روایت سے بھی کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جہاں پر اس قدر اتنا محکم حکم صادر کر رہی ہے، وہی قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت بھی یہی ہے. کیا بات کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا. یعنی تمہارے لیے توبے کا چانس بہت زیادہ ہے کہ اگر تم نے توبہ کیا تو دیگر گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا. یا دیگر مقامات پر سورہ انعام آیت نمبر 88 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں لو ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر ان لوگوں نے شرک اختیار کیا تو ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یعنی شرک نہ صرف گناہ ہے بلکہ وہ گناہ ہے جو ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. یا دیگر مقامات پر سورہ عنکبوت میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 41 میں، جہاں پر جو لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر کیا کہ یہ لوگ مکڑی کے جالوں کا گھر بناتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا گھر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو ذرا سی ہوا میں جو ہے نابود ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں غالباً جو ہے آیت نمبر 13 ہے، جہاں پر جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت میں اس طرح ارشاد فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نصیحت تمہیں جو کر رہا ہوں وہ ایک کہ خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب آپ یہاں پر غور کریں، ظلم سے بھی تعبیر کیا، کیونکہ ایک ظلم تو یہی ہے کہ آپ مخلوق خدا کو خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں. یعنی یہ واقعی بہت بڑا ظلم ہے کہ مخلوق کو آپ خالق کے ساتھ کھڑا کریں. یہ اس بات کی باریکی کو آگا وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کوئی منصب، کوئی عہدہ معاشرے میں دیا ہوا ہو. یعنی دنیا کیا دیا ہوا عہدہ ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے برابر آ جائے تو آپ کو لگتا ہے جیسے کتنا ذلیل و خوار آپ کو کر دیا. یہ اس سے بڑا ظلم کیا. خود حضرت امیر نے ایک مقام پر اپنے شکووں میں یہ بیان کیا کہ واقعی اس زمانے نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میرا تقابل کن کن لوگوں سے ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں کہ حضرت علی ان سے افضل ہیں، ان سے افضل ہیں. یہ واقعی شان حضرت امیر بہت زیادہ آپ گھٹا رہے ہو کہ حضرت امیر کو ان کے مقابلے میں لا کر ہم گفتگو کریں کہ حضرت امیر ان سے افضل ہیں یا ان سے افضل ہے. کیونکہ اگر حضرت امیر کو کمپیئر کرنا تو آپ انبیاء سے کریے. آپ ان عام انسانوں سے جب حضرت امیر کو کرتے تو یہ ظلم ہے. یہ تو مخلوق یہ مخلوق خدا ہے. یہاں جب خالق کے مقابلے میں آپ کسی مخلوق کو لا کر کھڑا کرتے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. پھر اس کا ظلم یہ شرک اس وجہ سے ظلم ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اسی گناہ کی جانب لے جا رہے ہو، یعنی دوسروں کو بھی راہ ہدایت سے منحرف کرو. اور ایک سب سے بڑا ظلم تو اپنے آپ پر ہے کہ تم مخلوق کو اپنا خالق مان بیٹھے ہو، تم مخلوق کو اپنا رب مان بیٹھے ہو. تمہارے پاس کتنا بہترین رب ہو سکتا تھا اور تم نے اپنے نفس پر کتنا بڑا ظلم کیا کہ کس کی عبادت کرو، کس کی بندگی کرو. لہذا یہ اگر آپ دیکھیے تو شرک کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں. روایات میں یہاں تک، چونکہ آپ کا سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں کیسے، واقعاً بہت بڑا ہنر ہے. کیونکہ شرک ایک ایسی کہہ لیجیے پنہا اور چھپی ہوئی بیماری ہے کہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم مشرک ہو چکے ہوتے ہیں. بعض روایات میں رسول اکرم
ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں انا دبیب الشرک فی القلب احسا من دبیب النملۃ السودا. اس روایت کو اگر ترجمہ کیا جائے تو نبی اکرم فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے شرک تمہارے دل میں کیسے آتا ہے؟ جیسے ایک رات ہو اندھیری، پھر اس پہ سیاہ پتھر ہو اور اس سیاہ پتھر پر، کالے پتھر پر کالی چیٹی چل رہی ہو. اب رات، پھر اس کے بعد پتھر کالا، پھر اس کے اوپر کالی چیٹی کا رینگنا، یہ واقعاً کسی کو دکھائی نہیں دیتا. نبی اکرم فرماتے ہیں شرک تمہاری زندگی میں اس طرح آ سکتا ہے لیکن تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب اگر یہ خطرناک بیماری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا سوال کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا راستہ ہمیں بتایا کہ اپنے وجود کو شرک سے دور رکھ سکے. مگر ہماری کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مشرکانہ عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ بعض روایات بھی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کل قیامت میں کہے گا اپنی نماز لے جاؤ واپس، یہ اپنا روزہ لے جاؤ واپس. نہیں اللہ کیوں؟ کہ وہ تم نماز صرف میرے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، تم چاہ رہے تھے وہ فلاں صاحب بھی خوش ہو جائیں، فلاں صاحب بھی خوش ہو جائیں، تو میں وہ شریک ہوں، میں شریک کو پوری چیز واپس کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہ تمہاری نماز کی ضرورت ہے نہ تمہارے روزوں کی ضرورت ہے. اسی لیے بعض روایات میں کہ ریاکار کو چونکہ اخلاص نہ ہونا بھی دھیرے دھیرے ایک مرحلے تک انسان کو شرکی کے مرحلے میں لے جاتا ہے. اس کو یہاں تک کہا جائے گا یا غادر، اے دھوکے باز، یعنی روایات کے جو جملے، تم دھوکہ دے رہے ہو خدا کو جو تمہارے دل سے، تمہارے درون سے آگاہ ہے کہ اس کام کی نیت کیا ہے. لہٰذا شرک واقعاً بہت خطرناک بیماری ہے. اس سے بچنے کا اگر علاج ڈھونڈا جائے تو میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک سب سے بڑا اور پہلا علاج جو ہے وہ یہ کہ ہمہ وقت پروردگار عالم سے دعا کیا جائے. یعنی بغیر ہم اگر چاہیں اس وادی میں اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی مسئلے تک پہنچ سکتے تو نہیں، ہمہ وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں میرے اللہ مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھنا. مجھے بار بار ہم شاید اپنی نمازوں میں نماز کے بعد بہت کچھ دنیاوی مال و دولت طلب کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیں طلب کرنا چاہیے کہ وہ میں توحید پر رہوں، میں موحد رہوں، میرے وجود سے شرک دور ہو. تو ایک لطف خدا کی بار بار دعا کرنا ضروری ہے. یہ بہت اہم مرحلہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اتنا بڑا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. دوسرا مرحلہ جو یہاں پر طے کرنا ہے وہ حضرت امیر کا وہ جملہ کہ اول الدین معرفت اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں، ہم شرک کیوں کرتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے خدا کی معرفت نہیں ہے تو کسی کو بھی خدا کی جگہ پہ بٹھا دیتے. جب میں خدا کو نہیں پہچانوں گا تو مجھے ایسا لگے گا کسی نے کوئی بڑا کام کیا. احسن تم، ذرا سے کسی نے دو تین چیزیں دکھائی آپ کو وہ جو آپ کو سخت لگ رہا تھا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو کیا نام ہے ہمارا خدا ہوگا. وہ جناب ابراہیم کا مرحلہ اگر دیکھیں، جناب ابراہیم موحد ہیں لیکن درس اس طرح دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کبھی کبھار سورج کا نور دیکھ کر، تم کبھی چاند و ستاروں کا نور دیکھ کر، چند چیزیں جو روشن ہیں انہیں دیکھ کر خدا مت مان لینا، بلکہ ان روشنائی میں فکر کرو کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں، یعنی وہ خود ایک سلیقہ ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہمیں اور آپ کو چاہیے وہ یہ کہ معرفت خدا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں اول الدین معرفت اللہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ساری بیماریاں آتی ہیں. یعنی بہت سے گناہ، مثلا میں خدا کو نہیں پہچانتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جب میں تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اگر میں جانتا ہوں کہ خدا زمان و مکان سے ہٹ کر ہر جگہ موجود ہے، زمان و مکان خدا کو محدود نہیں کرتے، تو پھر تنہائی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں اس گناہ کو، یہ مرحلہ میرے وجود میں لے آئے گا. حتیٰ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ وجدت علم الناس فی اربع، تمام علم کو اگر اکٹھا کیا جائے تو چار چیزوں میں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ ان تعرف ربک، اللہ کو تم اپنے خدا کو پہچانو. یہ معرفت کے لیے بھی بار بار ہمیں دعاؤں کے لیے کہا گیا. یہ معرفت پیدا ہو جائے تو کسی کو بھی آپ جو ہے مقام الوہیت پر، مقام ربوبیت پر، مقام خالقیت پہ نہیں لا سکتے. چونکہ اگر ہمیں معرفت ہو جائے گی میرا خدا کون ہے، حتیٰ ہمارے یہاں تو روایات میں یہاں تک ہے کہ جب ہم حمد پروردگار عالم کرتے ہیں تو ہمارے ائمہ وہاں پر پھر عاجزی کرتے، میرے اللہ یہ حمد تیری لیکن تو ان تمام چیزوں سے بھی پاک و منزہ ہے، چونکہ یہ الفاظ کما حق تیری
پاکیزگی اور تیرے سبحانیت کو نہیں بیان کر سکتے. یعنی اب دیکھیے اس طرح کس طرح باتوں کو صاف کیا جائے. میں لفظوں کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں، پھر بھی آخر میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ وہ بات نہیں ہو یہی بات اہل بیت کو اتنا خاص بناتی ہے آقا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو انسان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ خدا کی حمد کر لیتا یا خدا سے دعا مانگ لیتا. ہم کتنا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس اہل بیت ہیں. جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ احسن تم یہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کی حقیقت کے آگے، پھر بھی یہ کتنی گراں قدر ہے. کتنی گنا قدر. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں خود خطبہ فدکیہ میں جی ایک ناظرین کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ایک مرتبہ جا کر، کیونکہ خطبہ فدکیہ میں اگر توحید کو مطالعہ کرے نا تو ایک جگہ پر شہزادی سلام اللہ علیہ توحید در خالقیت کو جب بیان کرتی تو فرماتی میرے اللہ تو نے چیزوں کو بنایا قبل اس کے کہ کچھ نہیں تھا. واہ. دیکھیے ایک مرتبہ کچھ میٹیریل ہوں تو اور بنانا میٹیریل آسان کو جمع کر کے آپ بناتے ہیں. جی بی بی سلام اللہ علیہ خلاقیت خدا کو کہاں بیان کیا کر رہی ہیں کہ کوئی حتیٰ وہ ایٹم جو ہم کہتے ہیں وہ وہ بھی تھا. نہیں ہے. واہ. اصل درمیان میں کچھ نہیں ہے اور تو نے کچھ نہیں سے کچھ بنایا. کیا بات. یہ مرحلہ اس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مقام پر ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا. جی بس اگر ہمارے پاس ضروری کیا ہے کہ ہم معرفت خدا رکھیں. دوسرا مرحلہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے جی وہ یہ کہ ہم آئیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے کہا جی کہ جب تک ان سے آ کر نہیں جڑیں گے. ہم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کائنات میں کوئی موحد ہو نہیں سکتا جب تک در اہل بیت پہ نہ آ بے جائے، شک بے شک. کیونکہ توحید اصل بیت میں سے یہی ہے اور یہی توحید بتائیں گے. بے شک. اس کے علاوہ حتیٰ ہم وہ جملہ بڑا اچھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں زیارت جامعہ میں غالباً کہ جعل صلاتنا علیکم وما خصنا من ولایتکم طیبا لخلقنا و طہارتا لانفسنا، کہ آپ پر درود بھیجنا اور آپ کی ولایت میں رہنا یہ چیز ہمارے وجود کو پاک کرتی ہے. بے شک. شرک وہی نجاست ہے جی جس سے کیا اپنے بات. وجود کو ہمیں کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے. یہاں سے ہم آیت تطہیر کی طرف بھی جا احسنت، سکتے ہیں یہی آقا. مرحلہ ہے. کیا بہترین یعنی بات. آیت تطہیر کو کبھی کبھار ہم بہت ہی کم زاویے میں دیکھتے ہیں. جی آیت تطہیر کا مطلب یعنی یہ حضرات ہیں، خدا جی کہہ رہا جی ہے جی یہ حضرات ہیں جن کے ذریعے تمہیں پاک ہونا ہے. کیا کن بات. چیزوں سے پاک ہونا ہے؟ یہی تو. وہی شرک کی نجاستوں سے، واہ. وہی تمہاری نجاستیں جو حسد ہیں وہ اور بغض ہے. بغض ہے، کینہ ہے، یہ ساری نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے واہ. ہم نے ان کو قرار دیا اور ان کے دائرے ولایت میں تمہیں بھیج رہے ہیں. کیا بات. یعنی ان کے دائرے ولایت میں اگر تم گئے تو تم پاک ہو گئے. ان کے دائرے اسی وجہ سے اگر آپ اہل بیت کی دعاؤں کو دیکھیے جی توحید حضرت امیر کیا کو اگر کوئی بہترین پڑھے تعارف ہے. کیا واقعاً بہترین توحید آ کر حضرت امیر سے سیکھے. توحید امام سجاد علیہ الصلوۃ جی والسلام کس جی طرح بیان فرما رہے ہیں. یہ توحید بس دوسرا راستہ معرفت الدین، جی معرفت اللہ کے بعد اہل بیت سے جڑا رہنا. جی اگر آپ اس در پہ ہیں تو آپ موحد ہیں. ان کی اطاعت سے اگر آپ منحرف ہوئے جی تو آپ دائرہ توحید سے نکل جائیں گے. بالکل. یعنی آپ کے مرحلے میں آیت قرآنی دیکھ رہا تو سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ہے جی جہاں ایک آدمی نے رسول کی ایک بات نہیں مانی. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پانی کو لے کر جھگڑا ہوا اور زبیر کے حق میں رسول نے فیصلہ کیا اور وہ سامنے والے کو لگا کہ میرے حق میں رسول نے فیصلہ نہیں کیا، پارٹی بازی کیا رسول نے. انہیں کہا کہ میں آج کے بعد رسول کے پاس کوئی فیصلہ لے کر نہیں آؤں گا کہ رسول میرے حق میں فیصلہ کریں، کیونکہ مجھے رسول کی قضاوت پہ مثلا شک ہے. قرآن کریم کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم. میرے حبیب یہ مومن نہیں ہے، اللہ یعنی مشرک، اس کا ایمان سے تعلق نہیں. ایک فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چھوٹا سا کریں فیصلہ. چھوٹا سا فیصلہ اور اگر آپ نہ مانیں پس توحید کو لوگ اچھے سے سمجھے واہ واہ واہ. کہ توحید کا معنی کیا ہے. یعنی اگر رسول آپ کے فیصلے کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، حتیٰ یہاں تک ہے کہ رسول فیصلہ کر دیں ریئیکشن دکھانا دور کی بات ہے، دل میں بھی اگر تھوڑا سا شک ہو تو آپ کا ایمان نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 65 کا یعنی واضح اتنے ارشاد. چھوٹے سے فیصلے کو جو انکار کر دے تو احسن وہ تم، مومن وہ نہیں ہے. مومن نہیں. تو پھر جو رسول کے بعد مولا کا انکار اسی لیے ہم کر نے دے. کہا کہ شرک کو تھوڑا سے دائرہ بڑھائیے. شرک در اطاعت بھی ہے کیا بات. کہ آپ اطاعت خدا میں موحد ہیں یا نہیں. توحید آپ کی صرف کلمہ پڑھنے سے تو نہیں ہے. یعنی ہم پر جو شرک کی تہمت لگاتے ہیں احسن تم، وہ تو صرف ربوبیت تک ہی قید ہے، وہ اطاعت کو تو چھوڑے پوری بیٹھے ہیں. توحید آپ کی زندگی میں دکھائی دے. بعضوں کو توحید
صرف کلمے میں دکھائی دیتی کیا ہے، بات، توحید میری پوری زندگی میں دکھائی دینی چاہیے کہ میں موحد ہوں یا نہیں۔ بہت اس کے علاوہ دیگر اہل بیت نے سورہ توحید کو کثرت سے جی، پڑھنے کو جی، کہا ہے، اور واقعی یہ سورہ بہت ہی عجیب سورہ ہے مختصر سا، جی، لیکن بار بار اگر آپ کو شرک سے اپنے وجود کو پاک رکھنا ہے تو اس سورہ توحید کو آپ جتنا ہو سکے اس کی پڑھیں، تلاوت، کیونکہ اس سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے بے اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بے شک، یعنی کائنات میں کوئی ذات، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی سورہ توحید کو پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اس نے وحدانیت خدا کو پہچان لیا۔ یعنی اگر سورہ توحید کو کوئی پڑھے اور سمجھے تو گویا اس نے وحدانیت خدا کو پہچان۔ مولانا صاحب آپ نے بہت ہی اچھے نقطے پر اس بات کو ختم کیا، کیونکہ میرا اگلا سوال اسی بات سے جڑتا ہے کہ جب ہم شرک کو پہچانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید در حقیقت کیا ہے، تو ہمیں اہل بیت کے در پر آنا ہے، اور یہیں پر آنے کے بعد جو ہے وہ تمام تہمتیں جس کا ذکر میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کیا کہ یہ تمام جو تہمتیں ہیں یہ در اہل بیت پہ آنے کے بعد ہی ہم پر لگائی جاتی ہیں۔ جیسے میں ایک دم سامنے کی مثال لوں کہ ایک ذرا سی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو ہماری زبانوں سے یا علی مدد نکلتا ہے۔ یہ یا علی مدد، یہ روزوں کی اور مزاروں کی زیارات پر جانا، یہ اہل بیت اطہار سے توسل کرنا، اور بالخصوص میں چاہوں گی کہ آپ یا علی مدد پر ہی گفتگو کریں، باقیوں کو تو بہرحال آپ دیں گے ہی صفائی، لیکن یہ کہ اگر ہم صرف یا علی مدد کی بات کریں کہ بعض دفعہ اسی ایک جملے پر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، آپ اللہ کا شریک حضرت امیر کو کرتے ہیں، یہ جو تہمتیں ہم پر لگائی جاتی ہیں اہل بیت کو ماننے میں، یہ کس حد تک صحیح ہے اور ان کے دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل ہے؟ احسن، تم دیکھیے یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سیدھی سادی بات یہ، چونکہ آپ کا پروگرام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو بتائیں، جی، تاکہ اگر کوئی بیچارہ یوں سنی سنائی باتوں پر آ کر ہم پر الزام لگاتا ہے تو وہ صحیح سے فیصلہ کرے جی، حق کی بنیاد پر کہ واقعی ہمارے نظریات ہیں کیا۔ توسل میں اگر ہم حضرت علی کو ایک مستقل طاقت مانتے ہیں تو واقعی ہم مشرک ہیں۔ اچھا، میں بغیر کسی آپ کی خدمت میں تکلف کی عرض کروں کہ میں جی، کہوں کائنات میں دو طاقت ہے، جی، ایک خدا کی، ایک حضرت علی کی۔ غلط ہے، اب یہاں پر آؤں میں حضرت علی کو پکاروں یا علی مدد، دو طاقتیں ایک ساتھ جو ہم لوگوں نے شروع ہم کیا، پلہ، جی، ہم پلہ۔ ہم کہتے یہ ہیں توسل میں کہ حضرت امیر کی جانب ہمیں خدا نے بھیجا، یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس کا معنی کیا رہے دنیا آ کر؟ میں بلکہ پھر یہی کہوں گا کہ اگر کوئی توسل کو نہ مانے تو وہ مشرک ہے، جی، وہ مشرک ہے، چونکہ اس نے پھر شرک در اطاعت کیا۔ واہ، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کا وسیلہ لینا ہے، میں آپ کہوں نہیں چھوڑے میرے پڑے، اللہ میں وسیلہ کا قائل نہیں ہوں۔ جی، میں اگر کہوں کہ میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں تو میں مشرک ہوں۔ بہت اچھی، مجھ پر ضروری ہے کہ میں وسیلے کا قائل ہوں۔ سبحان اور ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ ایک مستقل طاقت رکھتے ہیں، اس وجہ سے آتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ دیکھیں ہم حتیٰ بہترین مثال میں آپ کو دعائے توسل کے دیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جی، ہم دعائے توسل میں اس فقرے کو کتنی مرتبہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یا وجیہن عند اللہ، اے وہ حضرات، یعنی اے وہ ذات جو خدا کے نزدیک مقام و مرتبہ رکھتی ہے، ہماری شفاعت کر اللہ کے نزدیک۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کی بندگی، جی، آپ کی عبودیت، آپ کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک ہے، جی، ہم جیسوں کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیا بات، ہم کون سی بندگی کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں اکیلے جائیں؟ ہم آپ آپ کے حضرات ذریعے، کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ آپ کی عبودیت، آپ کی بندگی، آپ کی اطاعت، یہ سارے مرحلے ان کی بندگی پہ آگے ختم ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کی بندگی اس مقام پر ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام ہے، اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ ہے۔ بس میں آپ کو پکار رہا ہوں بندگی کی معراج کی بنیاد پر، نہ آپ کو پکار رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ خدا ہو۔ یہ دو مرحلے انسان آ کر واقعاً بڑی آسانی سے سمجھے کہ توسل میں کیا کیا جاتا ہے۔ توسل میں بندگان خاص سے خدا کو جی، واسطہ قرار دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے، ہم انشاءاللہ اگر وقت رہا تو بہت تیزی کے ساتھ ثابت کریں گے جی، کہ بندگان خاص سے خدا کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود اس عمل کو انجام دیتے ہیں،
اور کبھی یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور دونوں مرحلے قرآن میں ہیں۔ جی یعنی خود بندے اس کام کو انجام دیتے ہیں اپنی بندگی کی بلندی پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود دعا کرتے ہیں۔ ہزار مرحلے پر ہم آ کر یہی کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہم یا علی مدد کہہ کر پکارتے ہیں تو حضرت امیر مدد کو آتے ہیں، لیکن ایک مستقل طاقت نہیں، جی بلکہ ان طاقتوں کے ہمراہ جو حضرت خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ بے شک حضرت حق کی جانب سے جو طاقت انہیں ملی ہے، اس طاقت کی بنیاد پر حضرت امیر ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ مقام بندگی حضرت امیر کو بتاتا ہے۔ کیا بات، کہ کس نے آپ سے کہا کہ مقام اولوہیت حضرت امیر ہے؟ واہ حضرت امیر کی بندگی اس ایسی مقام پر شایان ہے، شان کی، احسن تم، کیا بات، کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے اس مقام، وگرنہ حضرت امیر کا بہترین وہ جملہ کہ الہی کفا لی عزن بے شک، ان اکون لکا عبدن بے شک، وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن۔ واہ، میرے اللہ، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، سبحان اللہ، وکفا بی فخرن ان تکون لی ربن، علی کے لیے یہ کفایت کرتا ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ کیا بات، بس یہ یا علی مدد کہنا، یہ وہ مستقل طاقت نہیں۔ قرآن مجید میں اگر بہت تیزی سے آپ ملاحظہ، میں فقط آیت کو فقط یوں ہی پڑھ دوں، ریفرنس کر دیں، احسن سورہ بقرہ کو اگر 207 نمبر دیکھیں جی اور دیکھیں کہ حضرت امیر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بندگی کی وجہ سے اپنی رضا عطا کی۔ بے شک، بس ہم مرضی خدا سے مخاطب ہیں، جی یہ خداوند متعال نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد اس قرآن کریم کی آیت کو پڑھیں، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، جی جہاں پر صاف لفظوں میں کہا جائے رسول یہ لوگ اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو وسیلہ بنائیں کہ آپ استغفار کریں خدا سے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے اللہ، یہ رسول کے پاس آئیں پھر رسول استغفار کریں واہ، پھر تو معاف کر دے، یہ اتنے زیادہ پروسیس کی کیا ڈائریکٹ ضرورت تیرے ہے؟ پاس کیوں نہ آئے، تو اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا کر، نہیں، مقام رسالت بھی بتانا ہے، واہ، مقام بندگی رسول بھی بتانا ہے۔ سبحان یہ اللہ، ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے ذریعے جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کی ویلیو کیا ہے۔ کیا بات، تو جو فرمانے ہم آسانی سے ایک ماں کی دعا جی بیٹے کے حق میں اتنا اہم مانتے ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں اس کرتا، کا انکار کوئی نہیں کیا کرتا۔ بات، تو خدا کے نزدیک یہ حضرات نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا، اگر ان کے واسطے سے ہم دعا کریں تو ہم مشرک ہیں۔ پھر اس کے بعد حتیٰ اسی مرحلے کو اگر آپ آگے آئیں جی تو میں روایت بھی دیکھ رہا تھا، خود ترمذی میں موجود ہے کہ ایک نابینا شخص نے آ کر رسول اکرم سے کہا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ بینائی عطا کرے۔ رسول سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ بینائی عطا کرے، جی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ شرک ہے، یہ واہ، بہت تمہیں اچھا، خداوند متعال سے براہ راست مانگنا یہ چاہیے۔ نبی خدا تو وہ ہے ہی نہیں جس کے سامنے کچھ غلط ہو اور کچھ وہ اس غلط، کی ہاں تصدیق کرے، احسن تم، رسول اکرم براہ راست اس راستے کو روکتے بالکل، کہ نہیں تم مشرک ہو جاؤ گے دھیرے دھیرے، تم کو چاہیے کہ ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ بہت عمدہ، رسول اکرم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی، یہ کتاب میں موجود کیا ہے۔ بات، بس اس طرح جو ہے جو جملات کہے جاتے ہیں شاید یہ در بغیر حقیقت سوچے اہل سمجھے بیت سے دور کرنے کے دور تمام کرنے طریقے کے ہیں۔ ایک راستے ہیں۔ جی جی آغا بالآخر بس میں یہ آپ سے پوچھوں کہ جیسا ابھی ایک بہت بہترین مثال اور ایک بہت بہترین حدیث آپ نے ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اتنی آسانی سے شرک ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیٹی چل رہی ہو کہ جسے دیکھنا ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے اتنی آسانی سے۔ تو آغا کیا ہماری قوم میں اس وقت، یا ہم ایک عام مسلمان کی بھی بات کریں اور بالخصوص میں چاہوں گی کہ ہم اپنی بات کریں تاکہ اپنی اصلاح کر سکیں، کیا اس وقت کچھ ایسا آپ کی نظر میں ہے جو ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتا ہے اور وہ شرک کے ضمن میں آتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو بہت اہم چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اس طرز پر بیان کریں جو اہل بیت نے خود بیان کیے۔ جی یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جب بھی آپ ملاحظہ کریں گے، جی اہل بیت نے سب سے زیادہ اپنی بندگی کو اجاگر کیا۔ بالکل، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جس بھی مرحلے پہ آ جائیے، جی وہاں پر اہل بیت نے اپنی بندگی کو اجاگر کیا۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم رات کو اٹھ کر
آنسوؤں سے رو رہے تھے. ایک زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, آپ کو کون سی خطا ہو سکتی ہے؟ رسول نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتی میں خدا کا اچھا بندہ بنوں؟ اب دیکھیے بندگی, یہ بندگی میں جو آپ سے اور تمام ناظرین سے التماس کروں گا بس اتنا کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے اس طریقے کو اپنائے جو اہل بیت کا ہے. کبھی بھی ضرورت نہیں ہے کمپیئر کرنے کی ان شؤون سے جو شؤون پروردگار عالم ہے. اس سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور ہے. خود اہل بیت کی ناراضگی کا احسن, سبب ہم ہے. وہی کہہ رہے ہیں, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی مدح ہم کریں گے اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے. بالکل. وہ کس راستے سے اہل بیت ہم سے خوش ہے؟ میں جیسے دل چاہوں اہل بیت کی مدح کروں یا جیسا اہل انہوں بیت نے چاہتے بتایا. ہیں ویسے اہل بیت کی مدح کروں. کیا بات. یہ قانون کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں ہر کوئی رکھے جی کہ مجھے مدح اہل بیت, جی فضائل اہل بیت جی اس طرح بیان کرنا ہے جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں بے شک. یا جس طرح میرا دل چاہتا ہے. میں تو نہیں ہوا پھر نوکر. میں اگر نوکر ہوں تو اپنے نفس اپنے کا. آقا کی پسند کو ملاحظہ کروں کیا بات. کہ حضرت کیا چاہتے ہیں, حضرت مجھ سے کس طرح فضائل سننا چاہتے ہیں. حضرت ان فضائل کے ذریعے حتیٰ حضرات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی حصہ آپ دیکھ لیجئے, جی. کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ان حضرات نے بندگی کا درس نہ دیا ہو, بے شک. جہاں پر توحید کا درس نہ دیا ہو. ایک ایک مرحلے میں لا کر بندگی, حتیٰ روایت میں ملتا ہے امام جا رہے تھے, وہ سواری پہ سوار تھے, اتر کے سجدہ کیا. راوی نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا کہ شکر کر رہا ہوں خدا کا. کہا کیوں؟ کہا خدا کی ایک نعمت مجھے حاصل ہوئی. کہا مولا گھر جا کر شکر کرتے. کہا نہیں, خدا کی نعمت ابھی حاصل ہوئی, ابھی شکر. بس اس بندگی کو جہاں اہل بیت اور ان سے اہم اور عظیم بندہ کوئی کائنات میں ہے نہیں. لہٰذا اگر ہمیں کہیں پہ بھی احساس ہو کہ ایسا کوئی مرحلہ کیا جا رہا ہے جس سے اہل بیت ناراض ہیں تو ذرہ برابر ہم اس جگہ پہ شریک نہ ہوں, ذرہ برابر ان جگہوں پہ نہ جائیں, بلکہ اس طرح مد ہو فضائل حتیٰ منقبت میں ہمارے یہاں جو ہے خطابت میں کسی بھی مرحلے میں تمام ان چیزوں کو خیال کیا جائے. بعض وہ چیزیں جو اہل بیت کو نہیں پسند ہیں وہاں اپنے اشعار میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جملے کہیں کہ نصیری تو غلط نہیں کہہ رہا ہے, نصیری تو مجھے پسند ہے. کیوں پسند ہے نصیری جب مجھے؟ اہل بیت کو ناپسند ہے تو آپ کو احسن, تو کیوں پسند ہے؟ ذرہ برابر مجھے نصیری نہیں پسند ہے, ذرہ برابر میں نصیری کی رائے سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ میں خدا کے حکم سے علی کے ساتھ رہنے آیا ہوں. نصیری سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, ذرہ برابر مجھے حکم علی کے ساتھ رہنے کا ہے, اور جہاں میرا مولا ہے ان کے نقش پا پہ میں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی اچھی گفتگو رہی, اور وہی مقصد تھا ہمارا کہ جب تک ہم اس سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ناظرین محترم, آئیے جانے کا ہمارا یہ ایپیسوڈ شرک کے اعتبار سے, اور میں پھر سے اپنی بات دہراؤں کہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کسی بھی خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے اس خطرے کو اچھی طریقے سے جاننا ضروری ہوتا ہے. اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آئے تھے شرک کے اوپر یہ ایپیسوڈ, تاکہ ہم در حقیقت جانیں یہ شرک ہے کیا. کیا اس کی صرف آدھی تفسیر ہم تک پہنچائی جا رہی ہے؟ کیا اس کی صرف آدھی تعریف ہم تک پہنچائی جا رہی ہے؟ اور بالکل ہم نے یہی دیکھا کہ اس کی آدھی تعریف ہم تک پہنچا کر ہمیں اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے کہ اس ایپیسوڈ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آئے تھے اس میں ہمیں کامیاب کرے. آپ لوگ دیکھتے رہیے چینل ون, اور کرتے رہیے اہل تشیعوں کا, عقیدوں کا بہترین دفاع. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.